In your loud salawats, I would now request Sheikh Ahmed Hanif to continue his topic and his speech. Duw Park Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم
Allahumma salli ala Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والمعصومين. السلام عليك يا ابن عبد الله والأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الله والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Assalamu alaikum, brothers. Wa alaikum assalam. Today I have to talk really fast because I have a short time. The last idol of the modern world, and remember we are talking about this because this forms the background of much of the thinking, political and social thinking of the society today. You know, if you keep these principles in mind, you will see where they're coming from. And this last one is a tricky one, it's a sensitive one. The last one is capitalism. Before I continue about capitalism, I do not mean enterprise. I do not mean opening a business. You know, in fact, this is a very fundamental aspect of Islam. And to shed some light on what we're talking about, there's the first Surah Baqarah, verse 188, where Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah says in the Holy Quran, and do not consume each other's wealth unjustly. Do not consume each other's wealth unjustly. Meaning don't take it. Don't grab it. It means just don't spend it. Consume their wealth means take it away from people. Overwhelm yourself over other people who have less than you. Do not consume each other's wealth unjustly, or use it in bribery to the rulers, or use that wealth to bribe rulers, to influence rulers, in order that they might aid you in consuming the property of people wrongfully while you know. Now, this is what we mean by capitalism today. You know, in this society, they want us to believe that capitalism means your ability to work hard and accumulate your own wealth and have a business. And they extend this, they don't really clarify it that much, but they extend it to multinational corporations. They extend it to companies that have mega wealth. And they use this mega wealth to buy out countries, to take over small businesses. What is happening today, for example, in a lot of the Western world, in Canada, in America, and here, you know, for example, we call it in America mom and pop stores. You know, that corner shop that you have. You know, in a couple of years' time, Tesco takes that over. And there's no room for you to maneuver. Asda or Walmart, for example, they undersell all the competition. So after a while, more and more opportunities for ordinary people who can work hard and invest in their own business become less and less. This is happening in, for example, the digital world, rapidly. It happens in every area of society. I remember, for example, you know, in the black community in the 1980s, you know, a lot of people forget to talk about hip hop. You know, I don't look at me as a past DJ or anything like that. You know, but in the 1980s, for example, hip hop or rap music was a very revolutionary music, very, very much involved in criticizing the social system, criticizing police brutality and so forth. It was a music that people were not paying attention to. Only in a particular community they had it. And so what happened was that they evolved a cottage industry
of music recording and distribution. They had a pretty vibrant cottage industry of music recording and distribution. What happened to that? Well, because it was in the hands of the community, it was able to express the feelings of the community. And in fact, a lot of people don't know that in the 1980s, the major agent or element for the rapid spread of Islam in the African American community was hip hop music. A lot of Muslims were doing hip hop. Okay? And you find like today, for example, a lot of poor people, a lot of disenfranchised people who can't vote and who have rights and so forth, they use rap to be able to criticize society. You have Palestinian rap, all kinds of rap. Anyway, in America, what happens? The capitalist is always thinking about how to increase. There's enough money there, but he's thinking about how to increase his profits. So he says, you know what, hey, there's a growing influence or growing market for this type of music. Let's buy it. And they bought it. They bought it out. Because these poor guys, somebody comes to them and says, I give you $2 million for this recording studio you got in the basement, give me a label and stuff like that. It was easy. And in about less than 10 years, the subject of the music changed. It became about women and men and about all drugs and about gangsterism and about all kinds of different things, but not about social change. So, and this is what they do. Now, so basically what we're talking about here is the growth of businesses that is so big and so irresponsible to the community that what you find is generally the weakening of opportunities for people to develop. Now some people, there are some scholars, not Muslim scholars, but Western scholars, that say that Islam is the founder of capitalism. And it's not completely true, not capitalism like this, but the founder of things like money on a more wider scale, of trade rules, of investment, things like that. Islam was responsible for this. And it's because of Islam that Western Europe used these techniques, these modern techniques, to expand their own trading empire and expand their own power. But parallel to this, was a system that ensured that the wealthy had some kind of practical, organic responsibility to the community. And this is where we find things like zakat and homes, and not just these, but so other forms of taxes that the ruler can levy in order for funding different things that belong to society. Now here we have in this verse, Allah is explicitly talking about the powerful, the wealthy and the powerful, using their wealth to consume the wealth and the opportunities of other people. This type of thing, when we apply it to an international scale, we call this imperialism, meaning that you're using the wealth, the advantage of wealth in your environment, your community, to influence and take over the wealth of people overseas. And when we say overseas, we are talking about in our contemporary time, we are talking about not only Europe and America, but also places like China and so forth. And what these people do is they go into these countries and they expect
exploit, for example, things like political and social instability, or even create it. And when, for example, great leaders come up and they want to make a fairer world, they assassinate them. The activities of the CIA, especially in the 60s, 70s, and 80s, and even today, was to kill and destabilize any country that wanted to be independent, wanted to not let their resources be exploited by the Americans. You think the war in Vietnam was only about fighting against communism? No, it wasn't. It was also to be able to control the natural rubber resources of Vietnam. You think the war in Afghanistan was just about defeating terrorism? Afghanistan right now has one of the greatest deposits of lithium in the world. And once you move into one and always fighting wars and having to put up with unexplained diseases just because it's a backward country, but Congo is one of the wealthiest countries in the world. And it is in the interest of these big businesses to keep Congo destabilized and always fighting among themselves so that they can take away the resources of that country for free. Right now, they are murdering people in the Amazon. Indian people in the Amazon, they are murdering them, just like they murdered Indians in the United States of America and in Canada. Just like they eliminated, for example, the Maoris in New Zealand and the Aborigines in Australia. They're doing the same thing today. All in the name of building, expanding ranches, burning the lungs of the world, meaning burning the Amazon forest and creating ranches for cattle to graze, to feed and make money off of the meat industry that is so big in America. So whenever you see some kind of struggle or some kind of war taking place with the Americans or the British or whoever is involved, look behind the excuse. Look behind the excuse. It is not about fighting terrorism. In fact, they support terrorism. Terrorism by Muslims, idiot Muslims, by the way, is one of the tools to keep the Muslim world destabilized in order for them to control the environment. When, for example, did the massive oppression and exploitation of the colonial period take place? When you read history, you find that why did Columbus sail from the east, Europe, west, trying to find what? India. Why did he do this? Why did Vasco da Gama, a Portuguese explorer, leave Portugal and went all around Africa, up the Cape of Good Hope, up South Africa, up to the east part of Tanzania and Zambia and so on? Why? Where was he going? He wanted to go to the east. Why did he want to go to the east? Why did Columbus want to go to the east by taking such a long route away around the world? Why? That's why they call American natives Indians. He thought he was an Indian. Why? Because they wanted access to the spices and all the resources of Asia. They wanted access to that, but they didn't want to go through the Muslims. Because remember, the Muslims dominated that whole area in trade. And one very important aspect of Islam was fair trading. Fair trading. And they didn't want that. They wanted to exploit, they wanted to ravage, they wanted to take and plunder and run away with it, just like Vikings. That's what they wanted to do. And when the Muslims themselves started to become more corrupt and less organized and less willing to stand up for the truth and so forth, and they were able to defeat the Muslims, then we saw the true nature of European capitalism. They went to America and
they killed everybody. It was the first case where you had biological warfare. What they used to do was, Europe had people who were suffering from smallpox. They would take the blankets that covered the people who had smallpox were using and pack them up and sell them to the American Indians. And they died like flies. It was the first case in terms of biological warfare. They starved the American Indians. If you go and you Google buffalo, American buffalo, and skulls of buffalo, you will see mountains of skulls, high in this building. Why? Because many of the American Indians on the plains used to rely upon these buffalo for their food, their clothing, and their shelter. And in order to defeat them, they would kill out these animals, millions of them, just to starve these people to death so they could fight them back. This is how these countries became powerful. And this is how they became rich. And what they want to do with us is to tell us, you could be like us too. But do we want to be like them? Do we want to establish our wealth based upon the same types of principles that they use? You know, the same, for example, in capitalism, it's a competition, and the weaker ones who fail in the competition, they go by, and, the stronger ones come up, and capitalism becomes more vibrant and so forth. Look at the last economic crisis. It was started off by banks giving out bad credit in order to make lots of money. And when that credit bubble, that fake credit bubble burst, that's when things collapsed. Whose fault was this? It was the banks and the insurance companies. What did the state do? What did the state do? Here and in the United States. Well, they took taxpayers' money to bail out the banks. So they gave all this money to the banks. The first thing the banks did was increase the income of the shareholders. That's the first thing they did. Why did they let them fail? And let some other entity come up that was more relevant to the situation. They said they were too big to fail. They were too big to fail. And so you have a situation where the state doesn't represent us. The state represents them. This is what we mean by capitalism. And ism is a political social system. That's what an ism is. And capitalism is an economic and social system and political system. The governments work for them. They don't work for you. And they use these interesting words that make us compromise. They say, for example, we have to give them all kinds of rights because you want jobs. You want jobs. So you think that, we want jobs, so so these guys shouldn't pay any taxes then. Encourage businesses to come in and plunder our countries. This is the idea that they think. This is how they think. So we have to grow in awareness to be able to do that. All right, and that's about my talk for capitalism right now because I'm short in time. Why are we talking about funding and talking about money and talking about resources and so on? I just want to make a quick comment about the fundraising event that we have here, okay, for the paying off of this building. This building is an institution, and Muslims cannot survive without institutions. The country in which I was born, Trinidad and Tobago, does have a large number of East Indians, about half the population, and some of them were Shias. They came to these places, Trinidad and Jamaica and Guyana and so forth, with their Shia identity. And they began the commemoration of Ashura. However, within about less than 100 years, the Shias no longer existed.
Ashura was still commemorated, but they lost touch with the meaning and the reality of Ashura. It became something like a Brazilian carnival. And when you ask one of the ordinary people, what's this all about? They say there was a battle between the two brothers, Hassan and Hussein. And Hussein died. And we are commemorating this. You see how they are lost? And the reason why they have lost their knowledge was because they did not have institutions. They didn't have places where they can go and learn about their religion. They didn't have libraries. They didn't have ulama. And so they lost their religion. And right now, for example, the only shares they have in these countries are converts like me. I've been in Trinidad for a long time, converts. And they're the ones who are trying to reform and educate the people that this is what true shares is and what Ashura is. This building is a very important element in that institutional guarantee. And so for something like this, you have to protect your religion by having these places, owning them. And it has a very important function in maintaining the religion and maintaining people's awareness. And once that happens, the community, the sheer community of our knowledge will thrive. Now we have something we call Sadaqah. Sadaqah is when you give a sadaqah, and that sadaqah is, after you give it still continues to provide that type of support and resource even after you have died, after you passed away, like a hospital, like an imam, like a masjid, like a madrasa. Okay? If this institution continues, the more it continues, the more your soul is going to get that reward and the more it is going to benefit us in the hereafter. So this is a very beautiful opportunity. You don't even have to pray and fast and stuff like that. I should tell you this. The bare fact that your sadaqah is doing this is going to help elevate your soul. I'm not saying you should pray and fast. I'm just saying that that has a role to play in itself. So I want to encourage you all to sacrifice. The more you contribute, is the more you're contributing for yourself. Allah is just. When you give of what you love, Allah will reward you even more. You see? So don't be afraid to give. Don't be afraid to give until it hurts. Allah is looking at you, and you will get back much more than you gave. The Imams used to say whenever they had financial problems, I am going to do business with God. You're going to do business with God. What does it mean? Give in sadaqah. Because Allah will give you 10 times more in sadaqah. That's pretty good business. Okay? So trust in Allah. This is yours. This is for your kids. This is for the generations that come afterwards. And inshallah, we will be successful. Okay, so inshallah, we will be later. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duw Park Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa तमाम मोमिनीन और मोमिनात से गुजारिश है कि हमारे भाई गुलाम रजा, जिनको लोग राना से जानते हैं, उनकी वालदा नूर बेगम, डॉटर ऑफ सरदार खान, वो अल्लाह के पास चली गई हैं
رحمت فرما گئی ہیں، تو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ان کے لیے نماز وحشت جو ہے وہ آج پڑھیں. اور دوسرا آپ سے التماس ہے دعا کے لیے. سلیم بٹ صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے اور انہوں نے ڈونیشن بھی دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ناصر احمد کے لیے جو کسی پریشانی میں ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی پریشانی، ان کی مصیبت محمد والے محمد کے صدقے دور کرے. درود بھیجیں ایک دفعہ محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ. ایک اور بات ہے میرے پاس، بہت سے میرے بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. تھوڑا سا مشکل ہے نام ایک ایک لے کر کرنا. تمام لوگ جو یہاں تشریف لاتے ہیں، ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ہم کلیکٹیو دعا جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک سب کی روزی میں برکت دے، سب کی اولاد کو ہدایت دے، اور سب کے مرحومین کو اللہ پاک اپنے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر درود بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل. اور اگر کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم ہو کبھی بھی، تو آپ پلیز جا کر ہماری ایڈمنسٹریشن ٹیم سے، جو آپ ظاہر آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہے آفس، تو آپ ان سے جا کر بات کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی اگر پرابلم ہے یا کوئی بھی آپ کی مشکل ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے بھائی ثاقب کو کہ وہ آ کر محمد والے محمد کی بارگاہ میں منقبت پیش کریں. درود بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی. مجبور ہو گیا کہ میں زہرا دیا جایا، مجبور ہو گیا کہ میں زہرا دیا جایا. 8 پہر براواں دیا لاشاں تے نہ آیا، مجبور ہو گیا کہ میں زہرا دیا جایا. 9 میل ٹری سین کی میں پیر پیا دے، 9 میل ٹری سین کی میں پیر پیا دے. چوں گردوں گھیریا کہ میں گستاخ سپاہیاں، مجبور ہو گیا کہ میں زہرا دیا جایا. تو گھر وچ ٹرنا سکھیا کر ایک آسیہ زینب دورے، ہو سکتا ہے اس دور دے وچ وہ تے کوئی امت نہ لے دی جوڑے. سین فرمایا میں کیوں ترساں، میرے ویر تو نہیں کوئی تھوڑے. او جس بہن دے ویر 18 ہون، اونوں ٹرن دی کیڑی لوڑ. 9 میل ٹری سین کیویں پیر پیا دے، چوں گردوں گھیریا کیویں گستاخ سپاہیاں. دربار چ پیشی علی مولا دی دی دی،
بہنی تے برجایاں دیاں داج بچے دیاں کبرا دا حیام چ درد ستایاں آذان چنانے دوں نام سی آیا آذان چنانے دا جدوں نام سی آیا بہوں رویاں ٹر بازار دے وچ فاطمہ جایاں مجبور ہو گیا میں زہرا دیا جایاں مکی شام غریباں دل چڑھیا وچ کربل دی صحرا دے مکی شام غریباں ہاں دل چڑھیا وچ کربل دی صحرا دے زہرا دیاں دیاں سردیاں نے لاشے چویں براد کیویں جاون ویر دی لاش اتے کیویں جاون ویر دی لاش اتے تیری بہنی تے برجایاں ریاں داج دیاں کبرا دا حیام چ درد سایاں سجاد کہندا سی چراغاں نوں بجھاؤ سجاد کہندا سی چراغاں نوں بجھاؤ اج غازی دیاں بہناں نے بازار وچ آیاں مجبور ہو گیا کیویں زہرا دیا جایاں جانی کوئی آکھو میرے باپ نوں دی وچ پردیس جڑی نازاں نال تو ہایا پالی سی اج او جن کانا اج او جن کا جلدی پئی نو مل تری سین کیویں پیر پیا دے چوں گردوں گیریا کیویں گستاخ سپاہیاں ہائے مجبور ہو گیا کیویں زہرا دیا جایاں اٹھ پہر بیاواں دیاں لاشاں تے نہ آیاں ہائے ہائے مجبور ہو گیا کیویں زہرا دیا جایاں بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کی زندگی دراز کرے. I've been mentioning for the last few nights the call of Imam Hussein Kazmi Nasir in Jansurullah. It's that forgettable, unforgettable, and one of those calls that reverberates within the hearts of Shias. And that call. But the question I asked a few nights ago as well is, do we understand what that call was? When Imam Hussein is asking for help,
We know he didn't want to save his life. There wasn't anybody of his family there. So what does he mean when he says, Hal min nasirin yansurna? Is there anyone who will help me? And the very basic answer we found was that Imam Hussein alayhi salam wants us to carry on with his mission for the people up until the reappearance of Imam of our time, Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu. When we say as lovers and followers of Ahlul Bayt, Labbaik Ya Hussein, we pledge our allegiance, or we say, Ya laytani kunta ma'akum, O Imam, we wish we were there on the day, that tragic day of Ashura, and we would have laid our lives before the enemies could get to you. Do we actually understand the mission? And you can truly only help someone, as that is what Imam is calling for, help, if you understand what help he needs. If somebody asks you for help and you don't know what help he needs, then you could actually damage him or her rather than helping them. So the main reason I'm making this point is that when we come here, and Alhamdulillah, we have been blessed with these two very knowledgeable scholars, and the messages they have given us are very practical, and I want you to say a loud salawat for these two ulama and their health and their wealth and well-being. Loud salawat, please. In Surah Al-Insan and verse 3, Allah says, Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah has clearly said that indeed, for definite, Allah has guided you to the right path, to Sirat al-Mustaqim. And it's now up to you whether you are going to be thankful or you're going to be unthankful. And the worst kind of person is an unthankful person. We, as followers of Imam Hussein, the point I want to make is what Syed Ali Raza yesterday mentioned as well. Alhamdulillah, we are blessed, this community is blessed with a couple of ulama who are husband and wife. I'm talking about Sayyid Najmul Hassan Naqvi and Baji Tawqeed, who over the last 15, 16 years have changed the face of this community, and not just the men, but especially the women. And like Sayyid Ali Raza mentioned yesterday, women are the backbone of any person or any society. If any nation or any community, any person wants to go forward, want to be successful, they need women. And Baji Tawqeed and Maulana Sahab have practically invigorated our women, and because of them, I was saying to Shaykh the other day, all we do as men when we're talking about donation is we ask men, we just ask for donation. But our women, they do practical things and they raise more money. So Alhamdulillah, we have a very good team here as well of volunteers. The next point I wanted to make was that we also have been blessed with a very good message this Muharram. Normally, traditionally, it's been with all due respect to ulama. I'm going to apologize, before I say this, but it's been about entertainment for too long.
it's been from the stages. It's been about getting the public narabazi and entertain them and make them make them love you basically, like you do with any actors or other people. But alhamdulillah, from these members, our true ulama have given you practical, practical reasons, practical approach to life. For example, Sheikh Ahmad Hanif, may Allah bless him and reward him. With all his experience in life, he has lived, all over the world. He's lived in Africa, in Iran, in North America, and various other places. Now he's living here in England, and he studied various religions as well. And alhamdulillah, he finally found the truth. But he has also studied in traditional Islamic Hausa, and he studied in the secular universities as well. So with all of his experience, he has been trying to warn our youth of the pitfalls that will encounter you in your life. And also he had been foretelling you about the war, that the evil, the people who are against Islam, the truth, the reality, the good, have waged against all of these things. Because they are friends of anarchy, they only love themselves. And he has mentioned various gods that they have created. And without knowing, I'm including myself before anybody else, without knowing, you start worshipping those gods and you don't even know. And this is why this was a very important message that Sheikh gave us. And on the other hand, and he gave us so many examples over the last 9 nights. He gave you so many examples from all over the world. And on the other hand, Syed, he has been telling us the solutions to all of these entrapments and all of these problems, how to protect our faith. He has been giving us a comprehensive program to defend and secure ourselves and our faith. He's given us a plan that we can follow. He has been proving to us how Wilaya is ultimately our guide, our helper, and our savior. He has linked the absolute Wilaya of Allah subhanahu wa ta'ala with the Wilaya of rasoolallah sallallahu alayhi wa sallam, or Risala, and the Imamat, and then down to parents. So it has been a very, very practical problems given and solutions given to you. May Allah reward our scholars, and may Allah give them more knowledge, and we thank them for their speeches over the last 9 nights. अब 9 मुहर्रम है, आज बादशाह वफा हज़रत गाजी अब्बास अलमदार का अलम बरामद होगा और खूब आज़ादारी होगी इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ 2 ऐलानात करके फिर मैं किबला को रिक्वेस्ट करूँगा। आज शब-ए आशूर का प्रोग्राम स्टार्ट होगा 10:30 बजे, न्याज के बाद इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। ये शुरू होगा, अगर किसी के पास क्वेश्चन है, Q&A होगा in the beginning. Our sisters, if they have any questions, they can relay through Brother Jawad in administration. उसके बाद हमारे शब आशूर होंगे 11 बजे इंशाअल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे।
اور صبح فجر سے پہلے انشاءاللہ نوحہ اور ماتمداری ہوگی 3:30 بجے اور 4 بجے نماز فجر پڑھیں گے انشاءاللہ. روز عاشور کل نماز باجماعت ظہرین ہوگی انشاءاللہ, اور اس کے بعد اعمال اور روز عاشورہ کے باقی تمام جو ہیں معاملات وہ انشاءاللہ یہاں پر ہوں گے. تو یہ پروگرام سٹارٹ ہوگا 1:30 کل انشاءاللہ. درود بھیجے محمد وعلی ہماری سوئم کی مجلس اتوار کو ہوگی انشاءاللہ. دس کمنگ سنڈے 22 August 2021. یہ پروگرام سٹارٹ ہوگا 7 بجے شام کو انشاءاللہ, اور پہلے ہمارے قابل قبلہ سید مجاہد حسین رضوی اردو میں آپ کو جو ہے وہ اردو میں خطاب فرمائیں گے آپ سے. اس کے بعد نماز کا وقفہ ہوگا, اور اس کے بعد تقریباً 9 بجے انگلش سپیک ہوگی جو کہ سید مہدی مدرسی جو ہیں وہ دیں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جیسے آپ محرم میں تشریف لاتے رہے ہیں تو انشاءاللہ اس مجلس میں بھی آئیں, اور پلیز ٹائم پر آئیں تاکہ تو گزارش ہے کہ ٹائم پر آئیں تاکہ ٹائم پر مجلس سٹارٹ ہو, اور وہ پھر آخری تقریباً مجلس ہوتی ہے محرم کے اس پہلے حصے کی, تو علماء جو ہیں وہ آرام سے آپ کو میسیج دے سکیں گے, اور ہمیں بھی جلدی نہیں ہوگی کہ پروگرام جو ہے اس کو مینیج کرنے میں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میری بہنیں اور بھائی 7 بجے سنڈے کو تشریف لے آئیں. درود بھیجے محمد وعلی یا رسول اللہ. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت الرسل ربنا بالحق, والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد مولانا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على آج کی اس مجلس کا اہتمام اور انتظام سید علی عسکری صاحب, سید شبیر کازمی صاحب اور ہماری جواد صاحب اور ملک حماد صاحب کی طرف سے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا. مجلس اعضاء کے انعقاد کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس ادارے کے لیے قرض حسنہ اور ڈونیشن بھی دیے. بارگاہ الہی میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم
ان کی تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کی صحیح کو قبول فرماتے ہوئے اجر کثیر عطا فرمائے، ان کے رزق میں اور وسعت عطا فرمائے۔ میرے معبود، اس مظلوم کی فرش ازا کی معاونت میں جن افراد نے بھی معاونت کی، یقیناً جناب زہرا کا واسطہ ہے تو انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما اور ان کو زمانے کی تمام تر دشواریوں سے نجات عطا فرماتے ہوئے ان کے قلوب کو منور فرما، سوائے غم اہل بیت اطہار کے انہیں کوئی غم نہ عطا فرما۔ ہم سب جانتے ہیں ابھی آپ تذکرہ سن رہے تھے، آج شب عاشور ہو جائے، روز عاشور سوئم تک ہماری زحمتیں تمام، لیکن زہرا ذاتیوں کی زحمتیں شروع تھی، بعد سوئم ان کی مصیبتیں اور سخت ہو جاتی، عاشور تک تو سبھی کربلا میں تھے، لیکن بعد عاشور کوئی عالم غیر معلمہ سے پوچھے اس بیوی کے دل پہ کیا گزرا، کوئی اور ماؤں کے دل سے پوچھے جن کی گودیں ویران ہو چکی ہیں، کوئی اس بہن کے دل سے پوچھے جو مدینے سے عبداللہ سے کہہ کے چلی تھی، عبداللہ اگر میرا مانا مجھ سے چھٹ گیا تو زینب زندہ نہ رکھے گی، اس حسین عاشور کے چھٹ میرا معبود، انہی زبان مقدسہ کا واسطہ ہے، انہی زبان مقدسہ کا واسطہ ہے، زبان میں دشواریوں کی کمی نہیں ہے، پریشانیوں کی کمی نہیں، اللہ نے مشکلات اور انہی کو قرار دیا پروردگار، تو ان تمام صاحبان ایمان کی دشواریوں سے نجات عطا فرما، کورونا جیسے مرض کا خاتمہ فرما، ہمارے ان بچوں کو جن کا مستقبل اس مملکت میں ہے، میرے معبود تو انہیں دینی اور دنیاوی تعلیمات سے سرفراز فرما، ان کے ایام کو اور ان کے مستقبل کو روشن فرما، کربلا کے بچوں کا واسطہ ہے، انہیں اپنے بزرگوں کی عزت و تقریب کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کے پر رحم کی توفیق عطا فرما، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی خدمات جن کی گودوں میں یہ بچے پل پڑھ کر کے آج حسینی بنے ہیں، پروردگارہ تو ان سب کو کنیزان جناب زہرا میں شمار فرما، میرے معبود ہم سب کو امام زمان کے غلاموں میں شمار فرما، تمام صاحبان ایمان کو متحد و متفق فرما اور ان کی حاجات کی تکمیل فرماتے ہوئے انہیں محبان اہل بیت نے تو نے شمار کیا ہے تو نے اطاعت گزاروں میں شمار فرما، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک محمد عارف صاحب کے والد جن کے انتقال ہو چکا ہے، پروردگارہ تو ان کی مغفرت فرما، اور وہ تمام مرحومین جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام مومنین اور مومنات ان سب کو جوان معصومین میں جگہ عطا فرما، معصومین کی شفاعت انہیں نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور یہ مومن بہن اور بھائی علی نے کوئی کی وجہ سے پروردگارہ بیمار کربلا کا واسطہ ہے، باب الحوائج قبل فضل کا واسطہ ہے، ان بیماروں کے ساتھ ساتھ تمام محبان اہل بیت کئی بھی بیمار ہوں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اصحاب و انصار امام میں شمار فرما، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ موضوع کے مطابق ولایت الہی، صرف مفہوم ولایت کو اگر سمجھا جائے تو اس مفہوم ولایت کی بنیاد پر بھی خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کریم پروردگار نے ہمیں لاوارث نہ اس دنیا میں بھیجا اور نہ لاوارث اس دنیا میں چھوڑا، اس کا کرم ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارے سرپرست کو ہمارے سروں پر قائم ہوتا ہے،
اس سے بڑے شکر کے لیے اور کون سی نعمت چاہیے انسان کو کہ جہاں امام زمان ہمارے سر پر جس کا سایہ قائم ہے، اور ایسا ہے کہ جو ہم سے باخبر ہے، بے خبر نہیں، نگاہوں سے ضرور ہو جائے مگر باخبر ہے، جانتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب ولایت خدا کی بیان کی جاتی ہے، ولایت رسول کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ولایت ائمہ کی گفتگو کی جاتی ہے، تو یہ وہ ذوات ہیں کہ جو جس کی ولایت کرتے ہیں اسے ہر حال میں ہر جگہ جانتے ہیں، ان سے واقف بھی ہیں، اور شرط ولایت خدا نے خود بیان فرمایا ہے کہ جب میں ولایت کرتا ہوں تو نصرت کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ولایت ہی کرتے ہیں، بلکہ ولایت کرتے ہیں جو نصرت بھی کرتے ہیں، اور یہ ہم سب بھی جانتے ہیں۔ خلاصہ گفتگو بیان کرتے ہوئے آج کے اس موضوع کے مطابق ہم صرف اپنی ذات پر لے لیں۔ ہم اپنے بچوں کی جب ولایت کرتے ہیں تو کیا کوشش کرتے ہیں؟ کیا کسی اسپیسیفک فیلڈ میں جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں، جس جگہ انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہر جگہ مدد کرتے ہیں، کاؤنسلنگ سے لے کر کے جب تک کہ وہ نافرمان نہ ہو جائے۔ میں صرف اپنے جملوں کا ذمہ دار، اور یہی حکم ہے پروردگار عالم کی طرف سے بھی۔ جو محبت قدرت نے والدین کے دلوں میں رکھی ہے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ نافرمانی کے ذمے میں آئے، کیونکہ جو نافرمان ہوتا ہے اسے عاقل والدین کہا گیا ہے، اور جو عاقل والدین ہو جائے خدا کہتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ معصوم بیان فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا، جانے کی تو بات چھوڑی ہے۔ لہذا میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر اس مجازی ولی کا کوئی منکر ہو جائے تو جنت میں جانے کا حق نہیں رکھتا، اور جو ولی خدا کی ولایت کا منکر ہو جائے، جو قسیم النار بھی ہے قسیم الجنہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر منزل اور ہر مقام پر آنے والا ہے، چاہے انسان کی زندگی میں ہو تب بھی وہ ہے، انسان کے نزا کا وقت ہو تب بھی وہ ہے، انسان کی قبر ہو تب بھی وہ ہے، صراط ہو تب بھی وہ ہے، کوثر ہو تب بھی وہ ہے، ہر منزل اور مقام پر وہ ولی نظر آتا ہے۔ جس ولی سے ٹھکانہ ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بچ سکے، ہر جہاں علی ملے گے نہ دامن بچائیے، بچنا اگر علی سے جہنم پہ جائیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یہ ولایت کے سلسلے میں قدرت نے ایسا رکھا ہے، لیکن جب ہم ولایت کرتے ہیں، ہر منزل اور مقام پر نصرت کرتے ہیں، تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہمارا بچہ صالح ہو جائے، ہمارا بچہ نیک ہو جائے، ہمارا بچہ فرما بردار ہو جائے، ہمارا بچہ صاحب علم و کمال و فضل ہو جائے۔ آج یہ مجھ سے پہچانا جا رہا ہے، کل یہ اس مقام پر فائز ہو جائے کہ شاید اس کی وجہ سے میں پہچانا جانے لگوں۔ یہ ہر والد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے بہتر زمانے میں نظر آئے، ہر والدین کی، ہر ولی کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ بچہ نافرمانی کرنے لگے، بات کو نہ سن رہا ہو، اطاعت نہ کر رہا ہو، اور ولایت کو نہ سمجھ رہا ہو، تو پھر آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا آپ خوشی محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اس سے جو نافرمانی کر رہا ہو، یہ ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، ابھی آگے کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف ایک احساس دلانے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ابھی بھائی تذکرہ کر رہے تھے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ فضائل زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن فضائل بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ اگر فضائل اہل بیت نہیں بیان کیا جائے گا تو بچوں تک تاریخ فضائل اہل بیت کیسے پہنچے گی؟ لیکن حق فضائل یہ ہے
کہ جب فضائل بیان کیا جائے تو اسی میں سے نصیحت بیان کی جائے. بے شک بے شک. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ خدا نے بھی اپنے رسول کے لیے کہا ہے. جب ولی بنا کر کے بھیجا نا تو ارشاد فرمایا میں نے بشیر بنا کر کے بھیجا ہے, نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. پہلے خوشخبریاں سناتا ہے پھر ڈراتا ہے. پہلے پیغام جو دے رہا ہے نا وہ خوشخبری کی, یہ نیکیاں کرو گے, یہ اچھائیاں کرو گے, یہ عمل صالح کرو گے تو اللہ یہ نعمتیں دے گا, اس کی بشارتیں دے رہا ہے. نبی آنے کی صورت میں کیا کرتا رہتا ہے, بشارتیں پہلے دیتا ہے اور بشارتیں دیتے دیتے پھر یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اب یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. یہاں سے نظارت شروع ہوتی ہے. تو فضائل کی صورت میں اور فطرت بشر بھی یہ ہے کہ جب وہ خوشی خوشی سنتا ہے تو بات کو قبول کرتا ہے. یہ مزاج انسان ہے. اگر آپ کسی کو پہلے اپسیٹ کرتے لاکھ آپ اچھی باتیں کرتے رہے پھر انسان سنتا نہیں ہے. آپ کہتے رہے, نصیحت کرتے رہے, عمل کرتے رہے, نہیں کرتے رہے, اس نے پہلے یہ طے کر دیا کہ ہمیں سننا ہی نہیں ہے, یہ تو مولانا جہنمی ہے. جہاں یہ تصور ذہن میں آنے لگتا ہے وہاں انسان کیا کرتا ہے, پھر بیچارے وہی سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ سنتے ہیں. نتیجتاً یہ صورتحال ہوتی. اسی لیے میں صرف اپنی اور آپ سب کی باتیں اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پر انفرادی طور پر سوچیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے بچوں کا ولی بنایا اور اس ولایت کی صورت میں آپ کی خواہش, آپ کا جذبہ, آپ کی کوششیں, آپ کی تمنائیں, آپ کی صحیح حاصل کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا ہوتا ہے کہ میرا بچہ عظیم سے عظیم تر ہوتا چلتا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی ہمیشہ اچھائیاں چاہتا ہے, ولی ہمیشہ بہتر دیکھنا چاہتا ہے, ولی ہمیشہ اعلیٰ اور عرفہ دیکھنا چاہتا ہے. کتنی بدبختی ہوگی اس بچے کے لیے کہ جو ولی کی ان تمام خواہشوں کو پامال کرتا چلا جائے. یہ بدبختی ہے اس بچے کے لیے, ورنہ یہاں ولی میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کے جذبے میں, اس کی صحیح میں, اس کی کوشش میں, اس کی محنت و مشقت میں. لیکن تمام کوششوں کے بعد اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہو تو ولی اچھا محسوس نہیں کرتا. اب چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں, بعد میں ہم آپس میں بھلے شکوہ کرتے رہے میرا بچہ ایسا ہو گیا اور میں کہوں میرا بچہ ایسا ہو گیا, یہ آپس کے شکوے کی بات ہے. لیکن اب اسی جگہ پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں جس کی ولایت کر رہا تھا اگر وہ نافرمان ہو رہا ہے تو مجھے برا لگ رہا ہے. اللہ نے جنہیں میرا ولی بنایا ہے اگر میں ان کی نافرمانی کر رہا ہوں, اگر میں ان کی کوششوں کے مطابق عمل نہ کر رہا ہوں, اگر میں ان کے خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزاروں, اب ہمارا مولا ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارا نبی ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ بھی تو ولایت کر رہے ہیں نا. اب یہی تصور ہے ولایت ہے. ایک طرف ہم ولی ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, دوسری طرف ہم پر ولایت کی جا رہی ہے. اب دونوں میں ہمیں تجزیہ کرنا ہے. اگر یہ نافرمان نکلا ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. اب اگر ہم نے نافرمانی کی اور انہیں اچھا ہو, اگر ہم نے ان کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کر کے زندگی گزاری تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے سارا دار و مدار تو رکھا ہی انہی ولیوں پر ہے. بھائی سارا تصور ہمارا کیا ہے, ہمارا امام ہمارے ساتھ ہے, ہمارا نبی ہمارے ساتھ ہے, ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. اسی تصور کی بنیاد پر تو جری بنے پھر رہے ہیں. لیکن اگر ادھر کی منزل میں سوچ لیں نیچے کی طرف تو بچے نے کہا نہیں ہمیں ایسا ولی نہیں چاہیے. ہم نے اپنے دوستوں سے باتیں کر لی ہیں تو دوستوں کے دو ہی قسمیں میں بیان کر چکا ہوں شروع سے. کیا صورتحال ہے, ایک طرف سلسلہ رحمان ہے اور دوسری طرف سلسلہ شیطان ہے. جو والدین کی ولایت سے نکل جاتا ہے پھر وہ رحمان کی ولایت میں نہیں رہتا ہے, پھر اس کا سلسلہ کسی اور سے جڑ جاتا ہے. اور جو والدین کی ولایت میں باقی رہتا ہے
وہی با اخلاق، با کردار، صاحب علم، صاحب تقوی، صاحب ایمان بنتا ہے۔ تو جب وہ پہلی منزل پہ ولایت کو نہیں چھوڑتا تو آخری ولایت تک کے سلسلے سے جڑا رہتا ہے۔ والدین کی ولایت سے لے کر کے مومنین کی ولایت، مومنین کی ولایت سے لے کر کے ائمہ کی ولایت، ائمہ کی ولایت سے لے کر کے نبی کی ولایت، نبی کی ولایت سے لے کر کے خدا کی ولایت تک۔ جب یہ زنجیر نہیں ٹوٹتی تو یہاں جنت کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقام ہی نہیں ہے۔ ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کا مال بھی اتنا طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہے، اور اس کا نفس بھی اتنا عظیم ہے کہ اسے خدا اپنا لیتا ہے۔ جس کے نفس اور مال کو خدا نے لے لیا ہو، اس کے بارے میں اس کی عزت و تکریم میں اسی لیے کہا گیا ہے دیکھو کسی مومن کا دل نہ دکھایا کرو، کسی مومن کو اذیت نہ پہنچایا کرو، کسی مومن کو ستایا نہ کرو، کسی مومن کے مال کو نقصان نہ پہنچایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف مال مومن نہیں ہے بلکہ اس کا مالک کوئی اور ہے۔ اور اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال سے دیتا چلوں۔ ایگزامپل کے طور پر میں نے زندگی بھر محنت اور مشقت کی، اور محنت و مشقت کے بعد میں نے اپنی رہائش کے لیے ایک بہترین مکان تعمیر کیا۔ جب میرا مکان تیار ہو گیا، حکومت کے کچھ افراد آئے کہ تمہارا مکان بہت اچھا ہے، گورنمنٹ اسے خریدنا چاہتی ہے، قیمت تمہیں اچھی مل جائے گی۔ میں نے آفات آنے والوں کو دیکھا، میرا دل مطمئن ہوا، چلو میں نے اپنے اس مکان کو کے ہاتھوں میں فروخت کر دیا۔ لیکن جب میرا مکان بن رہا تھا تو میرا دشمن خوش نہیں تھا۔ جب میرا مکان تعمیر ہو رہا تھا تو دشمن یہ ارادہ کیے بیٹھا تھا کہ جیسے ہی یہ مکان مکمل ہوگا میں اس مکان کو مسمار کر دوں گا، میں اس مکان کو خاک میں ملا دوں گا۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ اتنے بہترین مکان میں اپنی زندگی گزارے۔ تو ایک طرف دشمن کی اپنی تیاری تھی، میں بے خبر تھا، مجھے نہیں معلوم کہ دشمن کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ اپنی زندگی کی اس بہتر کمائی سے، جس میں کسی اور کا مال نہیں ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، ہم نے کسی کو پامال نہیں کیا ہے، کسی کو لوٹا نہیں ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، اپنی محنت و مشقت سے سب کے حقوق ادا کرنے کے بعد اپنی رہائش کے لیے مکان بنانا چاہتا ہوں، مگر حکومت نے اسے خرید لیا، اچھی قیمت دی، میں بھی راضی، خریدار بھی راضی۔ ایک شب ایسی آئی کہ جب دشمن نے موقع پا کر کے اس مکان میں آگ لگا دی، اور آگ لگانے کے بعد اب وہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھیں کس طرح یہ بلکتے ہیں، کس طرح یہ پریشان ہوتے ہیں، کس طرح یہ دوڑتے ہیں، اور میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں، خدا کا شکر ہے کہ میں نے اسے فروخت کر دیا تھا، ورنہ آج میں مٹ گیا ہوتا، میری محنت ضائع ہو گئی ہوتی، میں برباد ہو گیا ہوتا۔ دشمن کو پریشان، ہم جلا کر کے سوچ رہے تھے یہ تڑپے گا، یہ پریشان ہوگا اور اس کی حالت خراب ہوگی، مگر یہ تو بڑا مطمئن نظر آ رہا ہے۔ گھر چلا گیا، اسی فکر میں پڑا رہا، جلانے کے بعد بھی خود ہی چل رہا ہے، میری صحت پر فرق نہیں پڑا۔ کیوں فرق نہیں پڑا؟ کیونکہ میں نے اس مکان کو حکومت کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ جب اس کی تحقیقات شروع ہوئی، حکومت کے افراد اس کے دروازے پر پہنچ گئے، اور جب اسے گرفتار کیا گیا تو وہ بھی پریشان، آپ ہمیں کیوں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم تم نے حکومت کے مکان میں آگ لگائی ہے، تم نے حکومت کے مکان کو جلایا ہے، تم نے مملکت کی شے کو نقصان پہنچایا
پہنچایا ہے؟ کہاں سوچ کر یہ گیا تھا جلانے کہ اس کو نقصان پہنچے گا، اور وہاں جواب دے دوسری طرف ہونا پڑ رہا ہے۔ عزیزوں، جب ولایت الہی میں کوئی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اسی لیے اگر مومن کے مال کا کہیں نقصان ہو بھی جاتا ہے تو مومن بے چین نہیں ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اگر یہ تھوڑا سا گیا ہے تو خدا نے کہیں زیادہ بچایا ہے، خدا نے کہیں ہماری حفاظت فرمائی ہے۔ ابھی اسی لیے اس سے پہلے جو تذکرہ آپ سماعت فرما رہے تھے کہ بھئی اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، آغا حبیب نے میرے خاص سے کل یا پرسوں تذکرہ کیا تھا، تو یہ بیماری بھی جسم کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے۔ جس طریقے سے مال کی زکوٰۃ ہے تو خدا کی راہ میں اگر تھوڑا بہت بھی جاتا ہے تو انسان کو دوسری طرف سے زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، نہ کہ اتنا عظیم بندہ خدا ہو جائے کہ اس کے مال ہی کو خدا خرید لے۔ ان اللہ اشتری علی المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے نفس و مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ اب مومن کیا ہے؟ مومن کی قیمت کم سے کم جنت ہے، منیمم ویلیو آف مومن۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو جنت سے کم پر کبھی اپنا سودا نہ کرنا، جنت سے کم پر کبھی اپنا سودا نہ کرنا، یہ ایک مومن کے لیے کہا گیا ہے۔ اور کل ایمان کی عظمت اور فضیلت میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں، جب خدا مومن سے لیتا ہے تو اسے جنت دیتا ہے، جب امیر المومنین سے لیتا ہے تو اپنی رضا لیتا ہے، اور جسے خدا رضا دیتا ہے اسی کو مرتضی کہتا ہے۔ مرتضی نے اپنی حیات میں کبھی کسی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے ایک، اور وہ خواہش کیا ہے؟ مرتضی کی اس خواہش کا نام ہے عباس، جسے تمنائے علی کہا گیا، وارث شجاعت علی کہا گیا، جس کی عظمتوں فضیلتوں کے لیے خود مولائے متقیان امیر المومنین جناب عقیل سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی آپ نسل کرم ہیں، لہذا ایسا جلی قبیلہ ہو، ایسا بہادر قبیلہ ہو کہ جس کی آغوش میں آنے والا میرا لال میری شجاعت کا وارث بنے۔ عزیزان محترم، جناب عقیل نے بنی کلاب کے گھرانے میں سے انتخاب کیا ایک گھرانے کا، اور اس گھر میں رہنے والی جو بیوی ہے اس کا نام بھی کچھ اور نہیں، اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، جناب فاطمہ زہرا کے بعد امیر المومنین بعض مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 10 سال کے بعد جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین سے جناب امیر المومنین نے عقد کیا، اور یہ اتنی عظیم مومنہ ہے کہ جو در زہرا پر پہنچی تو جبین خم کر دی، یا یوں کہوں کہ معرفت جناب زہرا رکھنے والی ہے، در زہرا کی فضیلتوں سے آشنا ہے، عظمت زہرا کو سلام کرتی ہوئی در زہرا تک پہنچی، اور خانہ امیر المومنین میں داخل ہونے کے بعد فرزندان جناب زہرا سے کہتی ہوئی نظر آئی، شہزادو میں ماں بن کر نہیں آئی ہوں، کنیز بن کر آئی ہوں، علی کی زوجہ بن کر آئی ہے، نام بھی فاطمہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی مقام جناب فاطمہ سے آشنا ہے۔ یہ انکساری اس مومنہ نے بتایا ہے۔ دیکھو یاد رکھنا، زہرا کا مد مقابل کوئی اور نہیں ہے، کبھی تصور بھی نہ کرنا، زوجہ علی بن کر کے آ رہی ہے، پھر بھی
بیت امیر المومنین پر رہتے ہوئے جناب زہرا کے فرزندوں کی خدمت بھی کرتی رہی ہے، خبرگیری بھی کرتی رہی ہے۔ قدرت نے عباس جیسا پہلا بیٹا آغوش میں عطا کیا، اور اس بیٹے کو جب امیر المومنین کے پاس لایا گیا تو امیر المومنین نے جناب عباس کی کیفیت دیکھی اور اس کے بعد بازوؤں کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ میرا وہ لال میری آغوش میں آ گیا ہے جو میری شجاعت کا وارث بنے گا، میرا وہ فرزند میری آغوش میں آ گیا ہے جو میری قوت کا وارث بنے گا۔ کربلا میں نہ رہوں گا مگر عباس میرا نمائندہ رہے گا۔ عزیزو، ابو الفضل عباس کی عظمت و فضیلت کے لیے جسے آج بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے، جس کے در سے آج بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، علامہ ذیشان حیدر جوادی قمر بنی ہاشم میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نجف کا ایک طالب علم، اس کی کچھ حاجتیں خواہشیں تھیں، جاتا تھا در ابو الفضل پر، اپنی خواہشوں کا تذکرہ کرتا تھا، اپنی حاجتوں کی گفتگو کرتا تھا، چلا آتا تھا، اس کی حاجتیں نہیں پوری ہو رہی تھی۔ ایک دن اس نے یہ دیکھا کہ ایک بدو نے لا کر کے اپنے بچے کو حرم ابو الفضل میں ڈالا اور کہہ کر کے چلا گیا، ابو الفضل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے سلامت اپنے در سے لے کر کے جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر میں اس نے یہ منظر دیکھا کہ جو بچہ زمین پر ڈالا گیا تھا وہ اٹھ کر چلنے لگا، جو اس کی دعا تمام ہو گئی۔ جب یہ منظر نگاہوں کے سامنے گزرا تو ایک توجہ ایک طالب علم کی، اور اس کے بعد ذریعہ ابو الفضل پر نظر ڈال کے کہتے ہیں، ابو الفضل کیا میں اس پر دوسری گیا گزرا تھا کہ اس کی حاجت تو پوری ہو گئی مگر میں مسلسل التجا کر رہا ہوں، میری حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے یہ تصور پیدا ہوا فوراً ہی توبہ و استغفار بھی کیا کہ وہ تو بدو ہے مگر میں تو معرفت ابو الفضل رکھتا ہوں، مجھے ابو الفضل کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عزیزو، اگر ایک طالب علم اتنا سمجھتا ہے کہ بارگاہ ابو الفضل میں شکوہ نہیں ہے مگر باب الحوائج عطا کیا جاتا ہے، جب جامعہ میں پہنچے تو ایک طالب علم نے کہا تمہیں استاد بلا رہے ہیں۔ جب استاد کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے 2 پوٹلیاں اٹھا کر کے دی، اس سے تم اپنا قرض ادا کر لینا، اس سے ضروریات پوری کر لینا۔ جیسے ہی ان کو کھول کر کے دیکھا، بارگاہ ابو الفضل میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتے ہیں، مولا میں یہی تو مانگ رہا تھا، میری خواہشیں پوری ہو گئی۔ بارگاہ میں نہ معلوم کتنوں کی حاجتیں آج بھی پوری ہوتی ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، جانتے ہیں پرورش میں کس کا ہاتھ ہے؟ ثانی زہرا عالمہ غیر معلمہ خیال لگتی ہے، امام حسن خیال لگتے ہیں، امام حسین خیال لگتے ہیں، جناب ام البنین ماں ہے، وہ تو پروان چڑھا ہی رہی ہے، جس کے دل میں اتنی محبت زہرا ہو کہ وہ وقت میں بتا رہی ہو، آغوش میں آ کر کے سنے شعور کی منزلوں تک عباس پہنچے، کہا میرے لال یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حسین ہے مگر یہ فاطمہ زہرا کا لاڈلا ہے، یہ تمہارا آقا ہے، تم میرے لال ہو، تم ان کے غلام ہو، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارنا۔ ماں نے پہلی منزل میں جب آقا کا تعارف کرایا، آغوش پہ پھلنے والا چاہیے آخری لمحے تک ماں کے اس جملے کو نہیں بھولا، اپنے آقا کو آقا ہی کہتا رہا۔ قدرت نے ام البنین کو 3 اور بیٹے عطا کیے، فاطمہ کے لابیہ ام البنین بن گئی، ایسے بیٹے جن پر ناز کر رہی ہو، لیکن جب مدینے سے چل رہے ہیں تو یہی ام البنین کہتی ہے میرے لال وعدہ کرو جب تک بازو سلامت رہیں گے زہرا کی بیٹیوں کی رضائیں محفوظ رہیں گی۔ ارے فاطمہ زہرا کے لاڈلے پر آنچ نہیں آئے گا۔ جری نے کہا ماں یہ عباس وعدہ کرتا ہے جب تک بازو سلامت رہیں
نہ تو ندائے ثانی زہرا پڑا جائے گی، نہ حسین مظلوم پر کسی کی نظر اٹھ سکے گی. کتنا ناز تھا ثانی زہرا کو، کتنا فخر تھا امام حسین کو، کتنا اطمینان تھا. 4 برس کی سکینہ کو میرا امو سلامت ہے، میرا چچا سلامت ہے، تو گھبراؤ نہیں، تم سب کی پیاس بجھ جائے گی. بچوں کو بھی تسلیاں اور تشفیاں جناب سکینہ دلاتی رہی. مگر عزیزو، جس کی جرات کو سلام، جس کی عبادت و تقوی کو سلام، جس کے علم و فراست کو سلام، جس کی اطاعت کو سلام، وہ جری جسے زیارت میں بھی یہ جملے کہا جاتا ہے: السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اے عبد صالح، تم پر ہمارا سلام. اے رسول خدا کی اطاعت کرنے والے، اے علی کرنے والے، اے حسن مشتبہ کی اطاعت کرنے والے، اے حسین مظلوم کی اطاعت کرنے والے، تم پر ہمارا سلام. وہ جری ہے دشت بلا میں. زہیر بن قین نے یہی تو کہا تھا نا. زہیر جانتے ہو، زہیر نے جب یہ جملہ کہا: عباس جانتے ہو تمہارے اس دنیا میں آنے کا سبب کیا ہے؟ علی نے تمہاری ماں سے کیوں عقد کیا تھا؟ ارے جب عباس نے انگڑائی لی تھی تو ذرا گر گئی تھی، بندے تباہ ٹوٹ گئے تھے. اور ایک جملہ کہا تھا: ابو الفضل زہیر، کیا تم ہمیں جوش دلا رہے ہو؟ میرے آقا سے مجھے اجازت دلا دینا، پھر بتاؤں گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. لیکن عزیزو، ہمیں اجازت ملی، اور یہ شہادت کے بعد اجازت ملی. جب تنائی سے خیمے لائے جا رہے تھے اور جری نے خط کھینچ دیا تھا، اس وقت بھی امام نے ثانی زہرا سے یہی کہا تھا: بہن بھیا عباس کو بلا لو، ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے. ارے شہزادی کی خبر پر ابو الفضل واپس آ گئے تھے، لیکن جب روز عاشور سب جانے لگے، یکے بعد دیگر سب درجے شہادت پر فائز ہو گئے. اور ابو الفضل اپنے آقا کے ساتھ لاشیں اٹھاتا رہا، اپنے 3 بھائیوں کی لاشیں جو لا چکا ہے، جو بھانجوں کے لاشیں اٹھا کے لا چکا ہے، جو بھتیجوں کے لاشیں اٹھا کے لا چکا ہے. اصحاب الرضا کی منزلیں تو اپنی جگہ تھی. اب وہ عباس خدمت امام میں آ کے کہتا ہے: آقا مجھے بھی اتنے بلا دے دیجئے. کہ بھیا عباس، تم ہمارے لشکر کے سردار ہو، ہم تمہیں کیسے اتنے بلا دے سکتے ہیں؟ میری جان قربان، اطاعت ابو الفضل پر مولا کو براہ راست جواب نہیں دیا. پہلے داخلی طرف مڑ کر کے دیکھا، پھر بائیں طرف مڑے، اور اس کے بعد کہتے: مولا اب تو نہ میں منا رہا نہ میں سنا رہا، قلب لشکر پر صرف میں ہی بچا ہوں. مولا اس نے بنا تو دے دیجئے، مگر اجازت نہیں ملتی. ابو الفضل اٹھے، در خیمہ پر آئے، اور آنے کے بعد آواز دی: بیٹی سکینہ، ذرا اپنی مشق لے کر کے آنا. جناب سکینہ مشق لے کر کے آئی. ابو الفضل نے علم سے منسلک کیا، سکینہ کو گود میں اٹھایا، اور اس کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. مولا کیا اجازت ہے پانی لینے جا سکتا ہو؟ ارے امام طلب گئے، کہا: بھیا عباس، سفارش کے لیے سکینہ کو لے کر کے آئے ہو؟ ارے سکینہ ہوش میں ہے. امام نے اجازت تو دے دی. ابو الفضل چلنا چاہتے ہیں، مگر شہزادی زینب نے کہہ دیا: میرے بھائی میں تمہیں روکتی تو نہیں، مگر جب میں کم سن تھی، بابا کے قریب بیٹھی ہوئی تھی،
میرے بازو سے ردا ہٹ گئی تھی. بابا نے بوسے لے کر رونا شروع کر دیا تھا. میں نے جب سبب پوچھا تو بابا نے کہا تھا زینب ایک دن ایسا آئے گا جب میری بازو میں رسمان ظلم بدھے گی. میں سوچتی تھی بابا کا قول ہے سچ ہو کر رہے گا, مگر پھر سوچتی تھی جس کا ایک بھائی سلامت ہو, ارے اس بہن کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتا, اور جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو اس کے بازو میں رسمان ظلم کون باندھے گا. بھیا جاؤ خدا حافظ. اب جو بیدار رہتے تھے وہ سویا کریں گے, اور جنہیں نیند آ جایا کرتی تھی اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا. اب الفضل بڑھے, ترائی تک پہنچ گئے, مشق سکینہ کو نیر میں ڈالا, چلوں میں پانی لیا, نہ معلوم کیا نظر آیا. پھر دریا میں پانی کو دیکھا اور پلٹے. کوشش یہی ہے کہ کسی طرح مشق خیمے تک پہنچ جائے, مگر اشیاء کا نرغہ ہوا, داہنا بازو قلم ہوا, علم لرزا. حسین در خیمہ پر بے چین ہوئے, خدایا میرے شیر کی خیر. پھر علم ٹھہر گیا, بائیں بازو سے علم زد نے تانا, اور اس کے بعد پھر جب شقی کا بار ہوا دوسرا بازو قلم ہوا, پھر علم لہرایا, ارے دانتوں سے سنبھالا. مشق سکینہ بھی علم بھی, ارے گرنے نہیں پائے, لیکن جب تیر مشق سکینہ پر پڑا اور مشق سکینہ چھلی, دوسرا تیر پیشانی پہ لگا. اب الفضل تھڑپ گئے, پانی بہ گیا. چاہتے ہیں کہ تیر پیشانی سے نکلے, اپنی جبیں کو خم کیا تاکہ گھٹنوں سے دبا کر تیر نکالے. سر پر گرز پڑا, علی کا شیر پہ اڑا کے دشت بلا پر آیا. ارے عزیزو ام البنین یہی تو توقع پوچھ رہی ہے. اے لوگوں یہ بتاؤ, جب میرے لال کے بازو نہیں تھے تو میرا دل زمین پر آیا کیسے؟ ارے میرا پار درد سے زمین کے اوپر منہ کے بھلائے, ادھر حسین دشت کربلا پہ گرے, کمر کو پکڑ کے کہتے ہیں ان کے ذرا آئے میرے بھائی, تمہاری جدائی سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. چلے دفتر کی طرح درمیان میں اترے, کچھ اٹھا کر اپنے دامن میں رکھ لیا. پھر چند قدم بڑھے, کچھ اٹھا کر پھر اپنے دامن میں رکھ لیا. اور جب جری کے قریب پہنچے تو آواز دی, بھیا عباس کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. کہا مولا جب دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی, وقت آخر میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, مگر آنکھوں میں خون ہے, بازو سلامت نہیں ہے, اپنے آقا کو زحمت نہ دیتا, مگر خواہش زیارت. مولا نے خون صاف کر دیا. آواز دی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, نبی کا بحثرے, لیکن یہ وصیت کر لی. ادھر جناب ابو الفضل کی وصیت تمام ہوئی, ادھر امام کہتے ہیں بھیا عباس تم نے بچپن سے مجھے آقا کہا ہے, آج تمہارے آقا کے خواہش ہے, مجھے بھائی کہہ کے سنا دو. اے میرے بھائی آج مجھے بھائی کہہ کے پکارو. اب الفضل نے اپنے آقا کی خواہش تو پوری کر دی, مگر روح کا فسے عنصری سے پرواز کر گئی. امام نے علم عباس کو اٹھایا, لے کے چلے در خیمہ پر. سکینہ بچوں کو جمع کیا پھر منتظر تھی, جیسے علم نظر آیا کہتی بچوں کو دیکھو میرے چچا کا علم چلا رہا ہے, اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی. مگر جیسے جیسے علم قریب آیا سکینہ کی نظر بابا پر پڑی, کوزے ہاتھوں سے گرے. سکینہ نے بڑھ کر کے بابا کا قدم تھام لیا. بابا سکینہ مر جائے گی, اب پانی کا سوال
न करेगी। बस मेरे चचा को बुला दो। इमाम उतरे, सीने से लगा के कहते हैं, सकीना तुम्हारा चचा पराई पेशाने कटा के सो गया। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। Abbas, Ay Abbas, Ay Abbas, Ay Abbas,
Azadari
Sipa-e-abbas da main aaya, agu Shaam de vich vi jang hosi. Sipa-e-abbas da main aaya, agu Shaam de vich vi jang hosi. Mola meri train rukhi aasi, Mola meri train rukhi aasi. Mera salam puchha main jaan pya aaya, khol janaza jo kare. Ibn Zara main jaan pya aaya, khol janaza jo kare. Ibn Zara main jaan pya aaya, khol janaza jo kare. Ibn Zara main jaan pya Sipa-e-abbas da main aaya, agu Shaam de vich vi jang hosi. Sipa-e-abbas da main aaya, agu Shaam de vich vi jang hosi. Mola meri train rukhi aasi, Mola meri train rukhi aasi. Mera salam puchha main jaan pya aaya, khol janaza jo kare. Ibn Zara main jaan pya aaya, khol janaza jo kare. Ibn Zara main jaan pya aaya, khol janaza jo kare. Ibn Zara main jaan pya علمدار نہیں، چادرے سر پہ نہیں، ساتھ علمدار نہیں، چادرے سر پہ نہیں، ساتھ علمدار نہیں، چادرے سر پہ نہیں، ساتھ علمدار نہیں، چادرے سر ساتھ علمدار نہیں، چادرے سر پہ نہیں، ساتھ علمدار نہیں، چادرے سر پہ نہیں، ساتھ علمدار نہیں، چادرے سر پہ نہیں، ساتھ علمدار نہیں، چادرے سر ساتھ علمدار نہیں، چادرے سر پہ نہیں، 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 ساتھ علمدار نہیں، ایسا بیگانہ یہاں کوئی مددگار نہیں، ایسا بیگانہ یہاں کوئی مددگار نہیں، چادرے سر پہ نہیں، ساتھ علمدار نہیں، ایسا بیگانہ یہاں کوئی مددگار نہیں، چادرے سر پہ نہیں، ساتھ علمدار نہیں، چادرے سر پہ نہیں، ساتھ علمدار نہیں، ایسا بیگانہ یہاں کوئی مددگار
بیکار نہیں سے بیکار یہاں کوئی مددگار نہیں مدرس نہیں ساتھی علمدار نہیں مدرس نہیں ساتھی علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں شامیوں شرم کرو دوری ہٹو پردہ کرو شامیوں شرم کرو دوری ہٹو پردہ کرو آسانی سے کبھی آئیے بازار نہیں آسانی سے کبھی آئیے بازار نہیں مدرس پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں شامیوں شرم کرو دوری ہٹو پردہ کرو شامیوں شرم کرو دوری ہٹو پردہ کرو آسانی کبھی آتی ہے بازار نہیں آسانی کبھی آتی ہے بازار نہیں مدرس نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں ایسے مردوں میں نہ کر روکے تو فضا نے کہا ایسے مردوں میں نہ کر روکے تو فضا نے کہا آتے قابل آتے بیکار نہیں آتے قابل آتے بیکار نہیں مدرس نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں چادر سر پہ نہیں ساتھ علمدار نہیں اے مسلمانوں مجھے چند ردائیں دے دو اے مسلمانوں مجھے چند ردائیں دے دو تعلیم کے سوا کچھ کیے بیکار نہیں تعلیم کے سوا کچھ کیے بیکار نہیں مدرس
اللهم صل على محمد وآل محمد نماز مغرب کے بعد تمام مومنین تشریف رکھیں گے اور آج کا اعمال بھی ہیں اور نیاز کے بعد تمام مومنین جن لوگوں نے گھروں میں جانا ہے وہ جلدی جلدی گھروں میں چکر لگا کے واپس آ سکتے ہیں کیونکہ پھر اعمال بھی شروع ہونے والے ہیں اور شب داری نہ ہوگی آزان اور